अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को दुनिया के तमाम फितनों से, शुरूर से अपनी पनाह में रखे। आज हम अपना हफ्तावार ऑनलाइन सवाल व जवाब की नशिस्त का सेशन शुरू कर रहे हैं। तमाम नाज़रीन किराम से दरख्वास्त है, मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि अपना सवाल करें और सवाल के बाद जवाब का इंतज़ार करें। जितने सवाल सेशन के अंदर आ जाएंगे, मैं उन सारे सवालों के जवाब देकर ही उठता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। तो कोई सवाल ऐसा नहीं होता जिसका जवाब ना दूँ। तो इसलिए परेशान नहीं होना और बार बार सवाल भी नहीं करना, और वो सवाल करने चाहिए जिन सवालों से हमारी आखिरत भी बेहतर हो, हमारे इल्म में भी इजाफ़ा हो, हमारी तरबियत बेहतर हो जाए, जिन सवालों से हमारे अक़ायद बेहतर हो जाएं, हमारे आमाल बेहतर हो जाएं, हमारा अखलाक किरदार संवर जाए। ऐसे सवालात जो है ना वो करने चाहिए। बाज़ भाई वो ऐसे सवालात करते हैं जिनका दीन, दुनिया और आखिरत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ऐसे सवालों से परहेज़ करना चाहिए। और जो सवालात ऐसे होते हैं जो चीज़ अभी वाक़ई नहीं हुई, एक फ़र्ज़ी सवालात होते हैं। ये फ़र्ज़ी सवालात को भी इस्लाम जो है ना पसंद नहीं करता। जो चीज़ वाक़या हो जाए उसके बारे में पूछना चाहिए, या जिस चीज़ का इल्म ना हो, बंदे ने अल्लाह के दीन पर चलना है, दीन पर अमल करना है, इस्लाम को अपनाना है, अपनी आखिरत संवारनी है, तो उसके लिए जिस चीज़ का पता ना हो उन चीज़ों के सवालात हमें एहतिमाम से करने चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अपने दीन की खिदमत के लिए, दीन की मदद के लिए चुन ले। जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और इस्लाम के लिए ज़िंदा रखे। दे दे अनक। मोहम्मद तलहा आलम भाई का सवाल है, क्या हज़रत मुआविया के ग्रुप ने अम्मार बिन यासिर को शहीद किया? नहीं भाईजान, हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के ग्रोह ने अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह अन्हु को शहीद नहीं किया। मैंने बताया था कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाले वो लोग थे जिनके बारे में इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो अम्मार रदी अल्लाह अन्हु को जहन्नुम की तरफ बुला रहे होंगे। तो अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु और उनके ग्रोह का कोई फ़र्द वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले नहीं थे। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो किसी को जहन्नुम की तरफ दावत देने वाले और जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हों। इसलिए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में जहाँ अम्मार रदी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा गया है कि तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया, तो इसमें ये लफ्ज़ भी हैं कि वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुला रहे होंगे। तो इसका मतलब है जहन्नुम की तरफ बुलाने वालों ने हज़रत अम्मार रदी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया है, और वो इब्ने सबा के पैरोकार थे। वो अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के ग्रोह में भी शामिल थे और हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के ग्रोह में भी शामिल थे। तो दोनों तरफ से वो मुसलमानों को लड़ाने का किरदार अदा कर रहे थे। तो उनके हाथों अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने शहादत की मौत से सरफराज फरमाया है।
عبد المنان بھائی کا سوال ہے، کیا بوسکی کا سوٹ پہن سکتے ہیں؟ اس کے اندر ریشم استعمال ہوتی ہے۔ بھائی جان اگر تو وہ کیڑے کا بنا ہوا ریشم استعمال ہوتا ہے جو اصلی ریشم ہے، پھر تو یہ پہننا جائز نہیں ہے۔ مجھے ویسے نہیں معلوم کہ اس میں وہ کیڑے کا بنا ہوا ریشم استعمال ہوتا ہے یا مصنوعی ریشم جو مختلف کیمیکلز کو ملا کر بنایا جاتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو ریشم کیڑے کا ہے نا وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ باقی یہ جو مصنوعی چیزیں یا ریشم کی طرح کی چیزیں مصنوعی بنائی ہوئی ہیں ان کے استعمال میں انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو محمد طلحہ کمبو بھائی کا سوال ہے، دل عبادات سے بھاگتا اور دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی کریں کہ دل اللہ کی طرف راغب ہو جائے۔ بھائی جان ایک تو آپ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور ترجمہ بھی پڑھا کریں ساتھ، انشاءاللہ الرحمن اس سے آپ کا دل دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف انشاءاللہ راغب ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف رغبت انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ صبح و شام کے اذکار اور رات کو سونے کے اذکار اور 5 فرضی نمازوں کے بعد والے اذکار ان کی پابندی شروع کر دیں، اس کا بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شیطان کی اور اس کے چیلوں چانٹوں کی شر سے آپ اللہ کے فضل سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حفیظ اللہ بھائی کا سوال ہے، کیا جو گھروں میں لکڑی کے جائے نماز بنے ہوتے ہیں ان پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، لکڑی کے بنے ہوئے ہوں، لوہے کے بنے ہوئے ہوں، جو بنے ہوتے ہیں تخت پوش جس کو کہتے ہیں، اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ اصل میں نا بعض لوگوں کو ایک شبہ پڑ گیا ہے، شبہ یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے تو وہ سجدہ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے جو ہے نا وہ نیچے سے پھٹی اٹھائی اور اس کو اپنے سر کو لگا لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھٹی لے کر پھینک دی اور آپ نے فرمایا کہ اس لکڑی پر نماز، اس پر سجدہ نہیں کرنا۔ پھر آپ نے دیکھا کسی مریض کو وہ تکیہ اٹھا کے سر کو لگا رہا تھا، آپ نے تکیہ لے کر پھینک دیا اس سے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ نہیں کر سکتے تو رکوع سے تھوڑا سا زیادہ سر کو جھکا دیں، یہ سجدہ ہو جائے گا، باقی نیچے سے کوئی چیز اٹھا کے سر کو لگانا، لکڑی یا تکیہ یا اس طرح کی کوئی چیز، وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سے کئی لوگوں نے سمجھ لیا لکڑی کے اوپر شاید نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بھائی جان لکڑی کے تخت پوش پر آپ بلا جھجک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین نے پڑھنی ہوتی ہے گھر میں، یا آپ نے سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں، یا تہجد کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، یا نوافل پڑھنے ہوتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی فرض نماز وہ تو مسلمان پر باجماعتی فرض ہے، وہ تو گھر میں ہوتی نہیں ہے مسلمان مرد کی۔ ابو عبد الوہاب بھائی کا سوال ہے، کسی بدعتی پر رد کرو تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ دیکھو غیبت کر رہا ہے، کیا یہ واقعی غیبت ہے؟ جی غیبت ہے، لیکن کچھ غیبتیں اس کی اسلام میں گنجائش ہے، اجازت ہے، وہ حلال ہے۔ ایسا بندہ جس کی شر متعدی ہے اور لوگ اس کی شر سے متاثر ہو کر دین سے پھر سکتے ہیں تو اس کی شر کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا جائز ہے۔ تمام محدثین نے یہ جو ضعیف راویوں کی کے اوپر تنقید کی ہے، بتایا یہ کذاب تھا، یہ ضعیف تھا، اس کا حافظہ خراب تھا، اس کے اندر یہ خلل تھا، اس کے اندر یہ خلل تھا، یہ مرجئہ تھا، یہ فلانا تھا، تو یہ اسی لیے بتایا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی خلل پیدا نہ کر سکیں یہ، اور لوگ ان کی شر سے بچ جائیں، مسلمانوں کو کہیں اسلام کی سچی دعوت سے رستے سے ہٹا کر کسی اور طرف نہ لے جائیں۔ تو ایسے لوگوں کی شر سے امت کو بچانے کے لیے ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بندے کو کہا تھا بے ساخ العشیرت، یہ خاندان کا بدترین بندہ ہے، دور سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، وہ آیا نہیں تھا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا جو ہے نا وہ بدترین ہونا ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو البتہ جس بندے کی غیبت کا مقصد اس کی تذلیل ہو، اس کی توہین ہو، اس کی عزت کو جو ہے نا وہ خراب کرنا ہو، یہ غیبت حرام ہے۔ اگر اسلام کے دفاع کے لیے اسلام دشمنوں کو مسلمانوں کے سامنے آشکارا کرنے کے لیے آپ بیان کرتے ہیں تو وہ مطلوب ہے، جائز ہے اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد احسن بھائی کا سوال ہے، کیا پھٹی جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ جو جرابیں
پاؤں پر پہنی ہوئی ہیں، پہننے کے قابل ہیں، ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہیں بھی شرط نہیں لگائی کہ جرابیں پھٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے یا موزے پھٹے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ایسی کوئی شرط ہوتی اسلام کے اندر تو کتاب اللہ میں آ جاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں آ جاتی، یا کم از کم کوئی صحابی ہی بیان کر دیتا کہ پھٹی جراب پر مسح نہیں ہوتا یا پھٹے موزے پر مسح نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی شرط نہ کتاب و سنت میں ہے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ہے۔ یہ لوگوں نے خام خواہ مسائل بنائے ہوئے ہیں اپنی طرف سے ہی، جن کی کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ عبداللہ یاسر بھائی کا سوال ہے، اہل بدعت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے، اگر ایسا کہنا شرک ہوتا تو وہ کیوں کہتے؟ بھائی جان، یہ نعرہ لگانا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دیتے تھے، بلاتے تھے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کہتے تھے لبیک و سعدیک، یہ لفظ بھی بولتے تھے لبیک، اللہ کے نبی حاضر۔ یہ وہی حیثیت ہوتی ہے جو استاد جب کلاس میں بچوں کی حاضری لگاتا ہے تو سب طالب علم کہتے ہیں لبیک، تو یہ لبیک یا استاد اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو یہ شرک نہیں بنے گا، اس لیے نہیں بنے گا کہ استاد سن رہا ہے اور یہ اس کو بتا رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، موجود ہوں کلاس کے اندر۔ تو جو ہستی اللہ رب العالمین کی جنتوں میں پہنچ چکی ہے اس کو آپ لبیک یا فلان کہہ کر پکاریں گے تو یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لبیک یا رسول اللہ کہہ کر نہیں پکارا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کی بات غلط ہے اور بغیر سند کے اور بغیر دلیل کے ہے، اور کسی کی بات بغیر سند کے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عدیل بٹ بھائی کا سوال ہے، آج کل آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شہروں میں الیکٹرانکس شاپس ہیں جو روزمرہ کی چیزیں قسطوں پر دیتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسی کسی دکان پر بطور سیلز مین نوکری کی جا سکتی ہے؟ نہیں بھائی جان، نہیں کی جا سکتی۔ یہ سودی کاروبار میں تعاون ہے، اور جس طرح سود لینا گناہ ہے، سود دینا گناہ ہے، اتنا بڑا سودی لین دین اور سودی کاروبار میں تعاون کرنا بھی اتنا بڑا برابر کا ہی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، وہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ و قالہم سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب برابر ہیں، جتنا بڑا گناہ گار سود کھانے والا، اتنا بڑا کھلانے والا، اتنا بڑا لکھنے والا، اتنے بڑے گواہ بننے والے۔ تو یہ گواہ بننے والے اور لکھنے والے، یہ نہ اس نے سود لیا نہ دیا لیکن برابر کا گناہ گار ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے تعاون کیا ہے لینے اور دینے والوں کا۔ تو جو بھی تعاون کرے گا وہ جس طرح یہ گناہ گار ہیں وہ بھی برابر کا گناہ گار ہوگا، اس لیے نوکری نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ جو قسطوں کا کاروبار ہے، اگر تو جو نقد مارکیٹ کے اندر چیز کی قیمت ہے اسی قیمت پر وہ قسطوں پر دے تو یہ حلال ہوگا، پھر آپ وہاں پر ملازمت نوکری کر سکتے ہیں۔ اگر قسطوں کی وجہ سے قیمت نقد مارکیٹ کے ریٹ سے بڑھ جاتی ہے، 1 روپیہ بھی بڑھ جائے تو وہ سود ہے۔ اس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی اور وحی والی زبان سے سود قرار دیا ہے، اور پیارے پیغمبر کے صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے اس کو سود قرار دیا ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر صحیح سند کے ساتھ ان کا اثر موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ان 2 جلیل القدر صحابہ کی رائے کے مخالف رائے رکھنے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کا اس پر اتفاق اور اجماع تھا۔ یہ اختلاف تابعین کے بعض علماء کی غلط تعویل سے پیدا ہوا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو سود کہتے تھے، صحابہ بھی اس کو سود مانتے تھے، تو یہ غلط تعویل کی وجہ سے اس کو حلال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بعض تابعین علماء کی غلط تعویل کی وجہ سے جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے ان کا فتویٰ غلط ہے۔ مولانا عدیل عابد صاحب کا سوال ہے، عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ احادیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ بعض لوگ بہت سے دلائل دیتے ہیں کہ عورت مرد کی نماز میں فرق ہے۔ بھائی جان، وہ جو بہت سے دلائل دیتے ہیں ان میں سے ایک روایت کوئی صحیح سند کے ساتھ پیش کر دیں، وہ اللہ کے فضل سے نہیں پیش کر سکتے۔ دنیا میں حدیث کے ذخیرے میں ایک روایت نہیں ہے جس میں جو صحیح سند کے ساتھ ہو اور جس میں مرد اور عورت کی نماز میں
फ़र्क हो। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मर्दों के नबी नहीं हैं। जिस तरह आप मर्दों के नबी हैं वैसे ही आप औरतों की भी नबी हैं। तो जो हुक्म आपका मर्दों के लिए है वह हुक्म औरतों के लिए भी है। तो औरतों ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ही नमाज़ पढ़नी है, जिस तरह रसूलुल्लाह पढ़ते थे मर्दों ने भी वैसी ही पढ़नी है। अगर कोई औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क होता तो अल्लाह के नबी ज़रूर बयान कर देते। तो कोई एक हदीस सही सनद के साथ हदीस के ज़ख़ीरे में अला वजह बसीरत कह रहा हूँ नहीं पेश की जा सकती। ताबईन के अक़वाल हैं या उलमा के अक़वाल हैं, वो दलील नहीं होते। दलील या अल्लाह का कुरान होता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा हदीस होती है बस। इसलिए औरत के और मर्द के तरीक़ा नमाज में तो कोई फ़र्क नहीं है, अलबत्ता लिबास में फ़र्क है। औरत पर बाजमात नमाज फ़र्ज़ नहीं है, मर्द पर बाजमात नमाज फ़र्ज़ है, ये फ़र्क है। लिबास में फ़र्क है और बाजमात या बग़ैर जमात के पढ़ने में फ़र्क है, बाकी तरीक़ा एक ही है। मोहम्मद रफ़ीक चीमा भाई का सवाल है, अगर बंदा आखिरी रकत में सलाम फेरने से चंद लम्हे पहले शामिल हो तो क्या ऐसे पूरी जमात का सवाब मिलेगा? नहीं भाई, कम अज़ कम आखिरी रकत के रुकू में अगर शामिल हुआ है तो फिर उसको जमात का सवाब मिलेगा। अगर आखिरी रकत के रुकू के बाद शामिल हुआ है तो फिर जमात का सवाब नहीं है, उसे वो इनफरादी नमाज होगी। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अदरक रुकुआ फ़क़द अदरक रकअता, जिसने रुकू पा लिया उसने रकत का सवाब पा लिया, और जिसने एक रकत का सवाब कम अज़ कम पाया उसको मिलेगी जमात के साथ नमाज पढ़ने का अजर और फजीलत। सलमान बल्ली भाई का सवाल है, मोहम्मद बिन अबी बकर के बारे में हदीस को सामने रखते हुए आपकी क्या राय है? ऐसी बातें करने का तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जो फितना पेश आ रहा है इसका जवाब भी तो आना चाहिए ना। भाईजान वो कौन सी बातें हैं, मुझे तो नहीं आपका किन बातों की तरफ इशारा है। बाकी रही ये बात कि मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे अगर कोई गलती हुई है, अगर उन्होंने गलती की है तो वो इंसान थे, इंसान होने के नाते हर इंसान से गलती हो सकती है। यार मोहम्मद बिन अबू बकर क्या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से भी हुई है, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से भी हुई है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से भी हुई है। जब उनको दलील का पता चल गया उन्होंने फ़ौरन अपने फ़ैसलों को बदल लिया और अपने फ़ैसलों की इस्लाह कर ली, अपने गलत फ़ैसलों को छोड़कर सही फ़ैसलों को इख्तियार कर लिया था। तो गलती तो हर एक से हो सकती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर रज़ामंदी का सर्टिफिकेट नाज़िल कर दिया और उन्हें जन्नती करार दे दिया हमेशा के लिए। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो इनाम है सहाबा के लिए, ये हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। तो ये मुमकिन नहीं है कि कोई सहाबा में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम से फिरने वाला होता और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाला होता, वो इस्लाम को छोड़ देने वाला होता, वो गैर इस्लाम को इख्तियार करने वाला होता और अल्लाह उनके लिए रज़ामंदी और जन्नत का सर्टिफिकेट दे देते। ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि रब्बुल आलमीन अल्लामुल गुयूब है, उसको क़यामत तक के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है, कोई चीज़ अल्लाह के इल्म से बाहर ही नहीं है। ये कहना कि जिनको अल्लाह ने रज़ामंदी का सर्टिफिकेट दिया है, जन्नत का सर्टिफिकेट दिया है कुरान में, जिनको पक्के सच्चे हक्कन मोमिन कहा है, वो बाद में फिर गए थे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म पर एतराज़ है, ये अल्लाह के इल्म का इनकार है और अल्लाह की सिफत का इनकार, ये इस्लाम से बंदे को खारिज कर देता है। बड़ा ख़तरनाक मामला है। सलमान जावेद डार भाई का सवाल है, मुर्जिया फ़िरका की वजाहत फरमा दें। भाईजान मुर्जिया इरजा से है, अर्जा युरजी इरजाअन फ़हुवा मुर्जिउन। तो अर्जा का माना होता है लफ्ज़ी माना मुअख्खर करना। तो बाज़ लोग हैं, फ़िरके हैं मुसलमानों में जो कहते हैं कि अमल ये ईमान का हिस्सा नहीं है, ईमान सिर्फ़ ज़ुबान से इकरार का नाम है या ज़ुबान से इकरार और दिल से तस्दीक का नाम है, अमल का ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अमलों के बग़ैर ही लोगों को सिर्फ़ ज़ुबान के इकरार पर या जो है ना वो दिल और ज़ुबान, दिल की तस्दीक और ज़ुबान के इकरार पर पक्के सच्चे मोमिन मानते हैं। इनको जो अमलों को ईमान से खारिज करते हैं इनको मुर्जिया कहा जाता है। ये मुर्जिया के ग्रोह हैं और ये गुमराह हैं। मोहम्मद उस्मान
भाई का सवाल है, हक महर कब देना चाहिए? भाईजान जब मर्ज़ी दे सकते हैं आप। फ़ौरन निकाह के वक़्त भी देना चाहें तो इजाज़त है, दे दें। और अगर निकाह के वक़्त आपके पास मुयस्सर नहीं है तो जब बीवी का मुतालबा हो उस वक़्त देना फ़र्ज़ है आप पर। बीवी मुतालबा करती है कि दो मुझे मेरा हक महर, तो आपको देना फ़र्ज़ है। और अगर आप फिर भी नहीं देते तो फिर आप जो है ना वो गुनाहगार है, मुजरिम है। और अगर बीवी आखिर दम तक नहीं मांगती तो हक है उसको ना मांगे बेशक, लेकिन जब मांगती है आप अपनी मर्ज़ी से दे दें। है ही आप पर कर्ज़, देना पड़ेगा। अगर आप फौत हो जाते हैं, अदा नहीं हुआ, तो आपके मरने के बाद आपकी विरासत में से वो कर्ज़ के तौर पर अदा होगा, उसके बगैर चारा नहीं है अदायगी के बगैर। शुरू में भी मैंने नाज़रीन किराम से दरख्वास्त की थी कि बार बार सवाल ना किया करें, सिर्फ़ एक मरतबा सवाल लिखें और सवाल लिख कर इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब आपकी बारी पर आ जाएगा। आप अगर इस मजलिस में कुछ देर के लिए वक़्त देंगे तो इंशाअल्लाह आपके इल्म में ही इजाफ़ा होगा। आपका यहाँ बैठना इंशाअल्लाह नुकसानदेह नहीं होगा। और चीज़ें आप सारा दिन देखते हैं तो ये अल्लाह के दीन की खातिर थोड़ा सा वक़्त आप दे दें। सारे सवालों के जवाब सुनें, तसल्ली से सुनें, अपने जब सवाल के जवाब का भी इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह आपके इल्म में यकीनी तौर पर इजाफ़ा होगा, ईमान भी बढ़ेगा और ईमान ताज़ा भी होगा इंशाअल्लाह रहमान। मुआज़ कुरैशी भाई का सवाल है, क्या बालों की दरमियान से मांग निकालना लाजमी है? जी, सुन्नत यही है, अल्लाह के नबी का यही तरीका है। हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लम की याफूखा से मांग निकाला करती थी। याफूखा अगर आपने नौ मौलूद बच्चे को देखा हो तो उसके सर के बिल्कुल दरमियान में नरम सी जगह होती है जो फुड़क रही होती है, तो उसको याफूखा कहते हैं। ये बिल्कुल सर के वसत और दरमियान में होती है, तो इमामुल अंबिया वहाँ से मांग निकाला करते थे। तो हम हर खुतबे में सुनते हैं उलमा के, खैरुल हदिये हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जितने भी तरीके हैं उन सब में से सबसे अफजल और बेहतर तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम का है। तो जब अल्लाह के नबी का तरीका हमारे पास मौजूद है तो नबी मुकर्रम का तरीका छोड़कर गैर मुसलमों का तरीका अपनाने की गुंजाइश मुसलमान कैसे निकाल लेते हैं? और कैसे मुसलमान के लिए ये रवा, जायज़ और दुरुस्त हो सकता है कि अल्लाह के नबी के तरीके से किसी और के तरीके को अच्छा समझे और वो नबी सल्लम को मानने वाला भी हो, आपका उम्मती भी हो, आप सल्लम का कलिमा भी पढ़ता हो और तरीका वो रसूलुल्लाह सल्लम का छोड़कर दूसरों के तरीके को अच्छा समझता हो? ये तो समझ से बालातर है। साद मुबशर भाई का सवाल है, किचन में काकरोच बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्या इनको आग की मदद से ख़त्म किया जा सकता है? नहीं भाईजान, आग की मदद से जानदार किसी चीज़ को नहीं ख़त्म करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युअद्दिबु बिन्नार इल्ला रब्बुन नार, आग का अज़ाब सिर्फ आग का रब दे सकता है, बाकी किसी को आग का अज़ाब देने की इजाज़त नहीं है। आप स्प्रे के ज़रिए ख़त्म कर दें, पाउडर के ज़रिए ख़त्म कर दें, बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जिन स्प्रेयों या पाउडरों के ज़रिए, जहरीली चीज़ों के ज़रिए आप इस तरह की अजियत देने वाली चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, उनको तलफ़ कर सकते हैं। मोहम्मद रफ़ीक चीमा भाई का सवाल है, क्या गुस्ल जनाबत में फ़जर तक ताख़ीर कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन फ़जर लेट नहीं होनी चाहिए। फ़जर बाजमात पढ़नी फ़र्ज़ है मर्द पर, तो अगर वहाँ तक ताख़ीर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर तक गुस्ल जनाबत में ताख़ीर कर लेते थे और रोज़ा भी पहले रख लेते थे, फिर रोज़ा रख कर फ़जर की अज़ान के बाद गुस्ल करके नमाज़ पढ़ा देते थे। हाफिज़ सैफुल्लाह भाई का सवाल है, जिन्हें जुनबी बंदा कुरान को छू सकता है या नहीं? भाईजान, जुनबी बंदा पाक है, उसके हाथ भी पाक हैं, वो कुरान को छू सकता है, कोई हर्ज नहीं है। कोई ऐसी सही हदीस के ज़ख़ीरे में मुझे नहीं मिली कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनबी को कुरान पकड़ने से या कुरान को छूने से मना फरमाया हो। ज़ईफ़ रिवायात हैं, लेकिन सही हदीस के ज़ख़ीरे में एक भी मौजूद नहीं है जो हुज्जत और दलील बन सकती हो। शराफत अली भाई का सवाल है, अगर हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद औरत को हैज़ आ जाए, औरत का गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ था, अगर गुस्ल करती है तो तिब्बी तौर पर प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसी सूरत में गुस्ल जनाबत को मौखर कर सकती है? कर सकती है। गुस्ल उसने करना था अगर नमाज़ पढ़नी थी, तो अब नमाज उसने नहीं पढ़नी तो गुस्ल को मौखर कर सकती है, कोई हर्ज नहीं है। अगर नमाज पढ़नी होती तो फिर नमाज के वक़्त से मौखर करने की इजाज़त नहीं थी। मोहम्मद उस्मान भाई का सवाल है,
بلی ہے گھر میں، وہ نقصان بہت زیادہ کرتی ہے، اس کو مارنا کیسا ہے؟ بھئی جو نقصان کرتی ہے واقعتاً بہت زیادہ اور نہیں رکتی، اس کو آپ تلف کر سکتے ہیں، لیکن تلف کرنے کا طریقہ وہ غلط نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بند کر دیں اور بھوکی پیاسی رکھ کے مار دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے قتل کر دیں تو جائز ہے۔ الضرر یزال، یہ شریعت کا قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جو ضرر نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث بھی ہے لا ضرر ولا ضرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان خود بھی اپنے آپ کو نقصان نہیں کر سکتا، دوسرے کا بھی نقصان نہیں ہے، تو جو نقصان دہ چیز ہے اس کو ختم تلف کیا جا سکتا ہے۔ حمزہ مغل بھائی کا سوال ہے، رفع الیدین کی حدیث کا نمبر کے ساتھ حوالہ دے دیں۔ بین صحیح بخاری کتاب الاذان باب افتتاح الصلاۃ، یہ باب نکال لیں، نمبر مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، تو اب یہ باب نکال لیں گے کتاب الاذان میں صحیح بخاری میں، تو انشاءاللہ آپ کو 3-4 کٹھی حدیثیں مل جائیں گی وہاں پر۔ محمد رفیق بھائی کا سوال ہے، میں روزانہ 22 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرتا ہوں، کیا میں رستے میں ہونے والی نماز قصر کر سکتا ہوں؟ جی بھائی جان، آپ رستے میں ہونے والی بھی قصر کر سکتے ہیں، اور جہاں آپ ڈیوٹی پر، ملازمت پر، نوکری پر جاتے ہیں وہاں بھی آپ قصر کر سکتے ہیں، روزانہ اگر سفر کرتے ہیں تو۔ جو بندہ روزانہ کا مسافر ہو، کام پر جاتا ہو، اپنی دکان ہو، فیکٹری میں جاتا ہو، ملازمت پہ جاتا ہو، پڑھانے جاتا ہو، پھر واپس بھی آتا ہو، تو بندہ وہاں بھی جہاں کام کرتا ہے، جہاں اس کی دکان ہے یا فیکٹری ہے، وہاں بھی اور رستے میں نمازوں کو قصر بھی کر سکتا ہے اور جمع بھی کر سکتا ہے۔ امان اللہ بھائی کا سوال ہے، انعام اللہ بھائی کا، چارپائی کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ چارپائی پر معذور شخص ہی نماز پڑھتا ہے، اگر وہ نہیں اتر سکتا نیچے تو چارپائی بیٹھا پڑھ لے، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ اس کی۔ اسی طرح کرسی پر بھی معذور شخص کے لیے گنجائش ہے جس کے گھٹنے بینڈ نہیں ہو سکتے، وہ نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا کسی شکل میں بھی، تو ایسا بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ باقی اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو قیام کھڑا ہو کر کرے، باقی جو ہے نا رکوع سجدہ اور تشہد میں وہ بیٹھ جائے کرسی پر، ہو جائے گی نماز اس کی۔ عبداللہ سلفی بھائی کا سوال ہے کہ ایسے بوٹ پہ جراب یا جراب پر مسح ہو جاتا ہے جس میں ٹخنے ننگے ہوں، اور یا جراب پوری ہو اور بوٹ میں ٹخنے ننگے ہوں؟ جی ہو جائے گا مسح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا ہے، اور یہ ٹخنے ڈھانپے ہونا شرط نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں، کہ صرف اس چیز پر مسح ہو سکتا ہے جو چیز انسان کے ٹخنوں کو ڈھانپتی ہو۔ حبیب احسن، محمد ریان رائی اور عائشہ بی بی، ان کو کہیں کہ بار بار ایک ہی سوال پیش کیا جائے، ان کو منع بھی کیا کمنٹ میں، پھر بار بار یہ کر رہے ہیں۔ محمد ریان اور عائشہ بی بی دونوں ناظرین سے گزارش ہے، برائے مہربانی آپ سوال کا آپ نے کر دیا ہے، آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ، آپ اپنی باری کا انتظار کریں، بار بار سوال نہ کریں، اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے یہ سسٹم۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پہلے بھی کہا ہے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسٹرب نہ کریں سسٹم کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سعدیہ نوید بہن کا سوال ہے، رقم انویسٹ کی ہے، اگر پرافٹ آنا رک جائے اور رقم کا بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کب واپس ملے گی، کیا اس کی زکوٰۃ نکلے گی؟ جی بالکل نکلے گی زکوٰۃ۔ جو آپ کے پیسے کسی جگہ پر رکے ہوئے ہیں، اپنے اصل مال کے ساتھ ان پیسوں کو بھی ملا کر زکوٰۃ دے دیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوگا، مال بھی پاک ہو جائے گا، آپ بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، مال میں برکت بھی ہو جائے گی اور مستحقین کا فائدہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ زکوٰۃ دینے میں بخل اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے، اللہ دنیا میں بھی بڑھا دیتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھا دیتا ہے۔ عابد شیخ بھائی کا سوال ہے، طاؤس نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سمندر میں بہت سے شیطان قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا، وقت آ رہا ہے وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔ مقدمہ صحیح مسلم۔ اس حدیث کا مفہوم سمجھا دیں کہ شیطان کیسے قرآن پڑھیں گے؟ بھائی جان واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم یہ کہ شیطان کیسے قرآن پڑھیں گے، اور مطلب تو اس کا بالکل واضح ہی ہے، اگر یہ
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کا قول صحیح سند سے ثابت ہے، تو یہ ان کا قول ہے، اس کو حدیث نہیں کہہ سکتے۔ حافظ مقبول احمد بھائی کا سوال ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب بندے کے پاس مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے، یہ دو شرطیں ہیں، تو ان دو شرطوں سے مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو 4 اموال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، سونا چاندی اور روپے پیسے ایک مال ہے، مویشی دوسرا مال ہے، اور مال زکوٰۃ میں انویسٹ کیے ہوئے پیسے تیسرا مال ہے، اور زمین کی پیداوار یہ چوتھا مال ہے۔ تو جب یہ نصاب کو پہنچ جائیں گے، 3 اموال سونا چاندی اور روپے پیسے ایک، مال تجارت میں لگا ہوا پیسہ اور یہ مویشی، جب یہ نصاب کو پہنچ جائیں گے تو ان پر سال بھی گزر جائے گا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور یہ جو پیداوار ہے زمین کی، وہ جب بھی آپ پیداوار حاصل کریں گے وہ نصاب کو پہنچے گی، اس پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی آپ پر۔ محمد نصیب بھائی کا سوال ہے، کیا ظہر کی پہلی 4 سنتیں 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور 2 کر کے پڑھنا افضل ہے۔ 4 بھی پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن 2 کر کے پڑھیں گے تو افضل ہے۔ پہلی سنتیں بھی اور بعد والی بھی 2 کر کے پڑھیں گے تو افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 پر ہمیشگی کرتا ہے، اللہ اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ محمد نصیب بھائی کا سوال تو بتا دیے۔ جاوید بھائی کا سوال ہے، ناخن تراشنے کا طریقہ بتا دیں۔ بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام، اچھا کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، تو آپ دائیں طرف سے شروع کر دیں، یہ چھوٹی انگلی سے شروع کریں دائیں ہاتھ کی، اور اس طرح یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک پہنچ جائیں، ہاتھوں کے بھی اسی طرح کاٹ دیں، پاؤں کے بھی اسی طرح کاٹ جائیں، تو یہ مسنون طریقہ ہو جائے گا ناخن کاٹنے کا۔ حافظ سیف اللہ بھائی کا سوال ہے، کیا بندے کی ظہر کی نماز رہتی ہے، اس نے عصر کی نماز پڑھی ہے اور پھر نماز کے بعد ظہر کی پڑھ لی؟ جی، ہو جائے گی نماز اس کی۔ بہتر یہ تھا کہ وہ عصر کی نماز میں ظہر کی نیت کر کے شامل ہو جاتا، اور بعد میں جو لوگ پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لیتا۔ لیکن اگر ترتیب بدل بھی گئی ہے تو فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے۔ ترتیب سے پڑھنا افضل ہے، فرض، واجب اور ضروری نہیں ہے رہی ہوئی نمازوں کو۔ حذیفہ احمد بھائی کا سوال ہے، عشر نکالنے کا طریقہ بتا دیں، مزدوری نکالنے کے بعد یا پہلے دیا جائے گا؟ جی، پیداوار حاصل ہونے کے بعد سب چیزوں سے پہلے عشر نکالا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کی کٹائی کے دن اس میں سے اللہ کا حق نکال دو۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا، وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا اس میں سے اللہ کا حق نکالو۔ تو جو چیز نکالنی تھی وہ رب العالمین نے خود نکال دی ہے۔ پانی کی مشقت کی وجہ سے اللہ نے عشر ادا کر دی ہے۔ عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ، اور اگر پانی آپ نے خود ٹیوب ویل چلا کے یا راہٹ کے ذریعے یا سر پہ ڈھو کے لا کے لگایا ہے تو پھر اس میں سے 20واں حصہ دینا ہے، اللہ نے عشر ادا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا زمینوں پر اخراجات بہت آئیں گے، اور کٹائی، گہائی، بجائی، اسی طرح کھادیں، سپرے، وہ اخراجات اٹھیں گے۔ کئی لوگ ان کی اپنی زمینیں نہیں ہوں گے، وہ ٹھیکے پر لے کر کاشت کریں گے۔ تو ان ساری چیزوں کا علم ہونے کے باوجود اللہ نے پانی کو منہا کیا ہے، ان چیزوں کو منہا نہیں کیا۔ تو جب اللہ نے منہا نہیں کیا تو ہم اپنی طرف سے منہا کرنے کا کیسے حق رکھتے ہیں کہ پہلے ان چیزوں کے خرچے الگ کر دو اور بعد میں عشر نکالو؟ یہ ہمیں کس نے حق دی ہے؟ اگر ان کا خرچہ نکالنا ضروری ہوتا تو جس طرح پانی کی وجہ سے عشر اللہ نے ادا کر دی ہے، اس کی وجہ سے بھی عشر کم کر دیتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے بھی، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے۔ حمزہ مغل بھائی کا سوال ہے، کیا نماز کے بعد اور پہلے والی سنتیں اور نوافل پڑھنے ضروری ہیں اور نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ بھائی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن آپ پہلے والی اور بعد والی سنتیں اور نوافل پڑھنے سے جو بے شمار فوائد دنیا اور آخرت کے ہیں ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوئی، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ فوائد دنیا اور آخرت میں جو ملنے تھے ان سے محروم ضرور ہوئے۔ فائزہ اکرم بہن کا سوال ہے، عاملین میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ کیا جو بیٹی بیاہی جاتی ہے وہ بھی اپنے گھر چلی جاتی ہے؟ کیا وہ بیٹی بھی عاملین میں شامل ہے
اس کے گھر عاملین میں سے یعنی اس کے والدین اس کو چیز بیچ سکتے ہیں، اس کے گھر بیچ سکتے ہیں۔ عاملین سے کیا مراد ہے؟ اگر عاملین سے مراد زکوٰۃ کے آیت میں جو عاملین بیان ہوئے ہیں تو اس عاملین سے مراد تو وہ لوگ ہیں حکومت نے جن کی زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی، زکوٰۃ کا حساب رکھنے کی اور زکوٰۃ مستحقین تک پہنچانے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یہ عاملین ہیں، ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کے اموال میں سے دی جا سکتی ہیں۔ باقی پتہ نہیں عاملین سے یہ میری بہن کا مقصد کیا ہے، اگر وہ آیت والے عاملین کا پوچھ رہی ہیں تو پھر وہ عاملین ہیں صرف۔ اب البتہ ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد، نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو۔ البتہ اگر بیٹی تنگ دست ہے، بھوکی ننگی ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو اس کے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی کو، داماد کو دے سکتے ہیں۔ حافظ شعیب بخاری بھائی کا سوال ہے، جس کا ذہنی توازن کا مسئلہ ہو اس کی طلاق کا کیا حکم ہے؟ بھائی جان، جس کا ذہنی توازن مکمل خراب ہے، اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو اس کی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے اللہ نے قلم کو اٹھا دیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، تین قسم کے لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا دی ہے، ان میں ایک ہے عن المعتوہ حتیٰ یاکلا، وہ شخص جس کی عقل کام کرنا بند ہو جائے، کام کرنا چھوڑ دے، عقل جس کی بالکل نہ کام کرتی ہو، اس سے قلم اٹھا لی گئی ہے، اس کی کسی قول فعل کا جو ہے نا وہ اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے، نہ اس پر کوئی حکم لگے گا اس کے قول و فعل کی وجہ سے۔ خانزادہ بھائی کا سوال ہے، نماز عصر و عشاء سے پہلے 4 رکعت نفل سنت پڑھنے کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جی، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں مسنون ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 کر کے پڑھا کرتے تھے، اور پیارے پیغمبر نے فضیلت بھی بیان کیا، آپ نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ تو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا 2 کر کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے، اللہ کے نبی کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے پڑھنے والا۔ البتہ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں مجھے کہیں بھی نہیں ملیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے۔ البتہ عشاء سے پہلے اذان کے بعد اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، وہ بھی اس حدیث کی وجہ سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ 4 کا کہیں مجھے نہیں ملا ہے، البتہ عصر عشاء کی بعد 4 رکعتیں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں۔ محمد اختر بھائی کا سوال ہے، شیئرز کے کاروبار کے بارے میں وضاحت فرما دیں، جائز ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ مختلف کمپنی کے شیئرز خرید لیتے ہیں، پھر ان کی پرافٹ اور لاس میں سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ بھائی جان، شیئرز کا کاروبار یہ شراکت کا کاروبار ہے۔ پہلے شراکت ایک محدود پیمانے پر ہوتی تھی، یہ شراکت ہے بہت بڑے وسیع پیمانے پر۔ شراکت تو اسلام میں جائز ہے بے شرط کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، لیکن آج کل جو شیئرز کا کاروبار ہماری مارکیٹوں میں ہو رہا ہے یہ خرابیوں سے بھرا پڑا ہے، اس لیے آج کل یہ جائز نہیں ہے۔ موٹی موٹی 2-3 خرابیاں میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ ہماری جتنی شیئرز کا کاروبار کرنے والی کمپنیاں ہیں، ان کمپنیوں کا بینکوں کے ساتھ لین دین ہے۔ ان میں سے بہت سی کمپنیوں نے بینکوں سے قرض لیا ہوا ہے اپنے اثاثہ جات بنانے کے لیے سود پر، اور سود بینکوں کو ادا کر رہی ہوتی ہیں، اور بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی اثاثہ جات سے فاضل دولت ہے وہ بینکوں میں رکھی ہوئی ہے اور وہ سود لے رہی ہیں۔ آپ کو کوئی کمپنی ایسی نہیں ملے گی جو اس طرح کا سودی لین دین کا بینکوں کے ساتھ معاملہ نہ کرتی ہو۔ تو ان کمپنیوں کے شیئرز کو خریدنا یہ سودی کاروبار کو پھیلانے میں تعاون ہے، اور ایسا تعاون کرنا حرام ہے، اور ایسا تعاون کرنے والا اتنا ہی بڑا گناہ گار ہے جتنا بڑا سود لینے والا اور دینے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک پاکستان میں ہر کام میں 2 نمبری عروج پر ہے، تو یہ شیئرز کا کاروبار کرنے والی کمپنیاں انہوں نے بھی 2 نمبری کی ہوتی ہے۔ ایک کمپنی ہے اس کے اثاثہ جات ہیں مثلا 5 ارب کے، تو اس نے 2 نمبری کر کے بازار میں 6 ارب کے لانچ کیے ہوئے ہیں۔ اب بازار میں 6 ارب کا کاروبار ہو رہا ہے،
वो 5 अरब का जो कारोबार हो रहा है वो तो ठीक है, असासा जात की खरीदो फरोख्त हो रही है, लेकिन ऊपर जो लॉन्च किए हुए हैं 6 अरब 1 अरब का कारोबार जो हो रहा है वो तो पैसों के बदले में पैसे कमी बेशी से लिए और दिए जा रहे हैं, और ये खालिद सूद है, और ये काम भी हमारे मुआशरे के अंदर चलता है। तीसरी वजह यह है कि ये जो कारोबार है ना शेयर्स का, ये इस वक्त सट्टे में तब्दील हो चुका है, जुए में तब्दील हो चुका है। लोगों का मकसद ये नहीं होता कि वो उस कंपनी का हिस्सादार बनते हैं, वो सिर्फ बैठे होते हैं नट पर, देख रहे हैं कि अभी 1 मिनट पहले उसका रेट कम था, अभी 1 मिनट बाद बढ़ गया, 1 मिनट पहले ख़रीदा दूसरे मिनट में बेच दिया। ये जो कारोबार है ना, ये पैसों के साथ पैसों की कमी बेशी की खरीदो फरोख्त है, और वो एक कंपनी बीच में हीला और बहाना बनी हुई है, वो हकीकत में वो मकसद है ही नहीं है ख़रीदार का। तो ये जुए का और सट्टे का कारोबार हो रहा होता है इस तरह का, इसलिए इस वजह से भी ये जायज़ नहीं है। वालिद को बच्ची के मुंह पर किस कर सकते हैं? कुछ कहते हैं कि बच्चा दूध पीता है और वालिदा के मुंह में जाने का खर्चा है। कोई हर्ज नहीं है भाई, बच्चे के मुंह पे बोसा दिया जा सकता है, जायज़ है, हलाल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मिदहा अमजद, हाँ, मदीहा अमजद का सवाल है, क्या किसी को अगर कर्ज दे दे तो हर साल मालिक ज़कात देगा? जी हाँ, हर साल ज़कात देगा, अपने बाकी माल के साथ उसको भी मिलाएगा और उसकी भी ज़कात देगा। ज़कात देने से इंशाल्लाह माल नहीं कम होगा, बढ़ेगा ही, बरकत आएगी उसमें। सलमान बल्ली भाई का सवाल है, क्या सीढ़ी चढ़ते हुए अल्लाह अकबर कहना और उतरते हुए सुबहान अल्लाह कहना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, अफजल है, अफजल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तरीका है, अजर मिलेगा इंशाअल्लाह रहमान इस पर अमल करते हुए। अल्लाह के नबी और सहाबा जब ऊंची जगह पर चढ़ते थे तो अल्लाह अकबर कहते थे, और जब पस्त की तरफ आते थे, नीचे की तरफ, तो सुबहान अल्लाह पढ़ते हुए आते थे। हमज़ा भाई का सवाल है, लोग कहते हैं कि जो जहाँ लगा है लगा रहने दें, किसी से दीन के बारे में बहस नहीं करनी चाहिए, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये मुसलमानों की सोच और नज़रिया है ही नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह को नबियों के भेजने की और किताबों के नाज़िल करने की क्या ज़रूरत थी? जो जहाँ लगा होता लगा रहने देता। क्यों नबियों को अल्लाह ने भेजा है, क्यों किताबें अल्लाह ने उतारी हैं? तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। और ये जो है ना, जो जहाँ लगा है लगा रहने दो, ऐसी सूरत में जो गुमराह लोग हैं, नाफरमान हैं, बागी हैं, सरकश हैं, जो उन पर अज़ाब आएगा, वहाँ नेक लोग जो ये नज़रिया रखते हैं वो भी उसी अज़ाब में लपेटे जाएंगे। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। उस अज़ाब से डर जाओ जो सिर्फ ख़ास ज़ालिमों को नहीं पहुँचेगा, जिन्होंने जुल्म नहीं किया और वो उन जुल्म के करने वालों के जुल्म पर खामोश तमाशाई बने रहे, उनको भी वो अपनी लपेट में ले लेगा। बच जाओ उस जुल्म से। तो बचने की सूरत यह है कि आप उन तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान पहुँचाएँ, बार बार पहुँचाएँ, अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से, फिर आप बच जाएंगे। अगर नहीं पहुँचाते, ये समझते हैं जो जहाँ लगा है ठीक लगा हुआ है, तो फिर जहाँ वो रगड़ा जाएगा आप भी अल्लाह के अज़ाब की गिरफ्त में आ जाएंगे। आपने सुना हुआ है वो बनी इसराइल में 3 ग्रोह बन गए थे मछलियाँ के हवाले से। एक हीला करके मछलियाँ पकड़ता था, दूसरा मना करता था, तीसरा कहता था जो जहाँ लगा है लगा रहने दो। तो मना करने वाला बचा, बाकी दोनों ही तबाह बर्बाद हो गए। मदीहा अमजद का सवाल है, आजकल कितने रुपयों पर ज़कात होती है? अगर 52 तोले चांदी के बराबर पैसे हैं इंसान के पास और उन पर साल गुजर गया है, उसके पास पड़े हुए हैं, साल गुजर चुका है, तो फिर ज़कात फ़र्ज़ है, दे देनी चाहिए। तो ये तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपया बनता है मेरे हिसाब से। मज़ीद किसी ज़रगर से आप पूछ लें कि 52 तोले चांदी की आजकल कितनी कीमत है। जितनी कीमत है उतने पैसे अगर हैं और उन पर साल गुजर चुका है तो ज़कात फ़र्ज़ है। राना अली मंज भाई का सवाल है, क्या अगर रोड से जनाजा गुजर रहा हो तो इसके एहतराम में खड़ा होना कैसा है? जायज़ है, ज़रूरी नहीं है खड़ा होना, अगर खड़े हो जाएं तो जायज़ है। पहले इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे,
मोहम्मद अजहर बहावलपुर से सवाल है, शादी औलाद अपनी मर्ज़ी से कर सकती है या वालिदैन की मर्ज़ी से? भाईजान, वालिदैन अगर औलाद की शादी मुनासब और सही जगह पर करते हैं तो वालिदैन की मर्ज़ी को तरजीह देनी चाहिए। वालिदैन औलाद से ज़्यादा समझदार हैं। इंशाअल्लाह वो बेहतर औलाद के हक़ में फ़ैसला करेंगे। वो गलत फ़ैसला नहीं करते, कभी भी नहीं बुरा सोचते वालिदैन अपनी औलाद के हक़ में। लेकिन अगर कोई वालिदैन ऐसे हैं जो दीन से दूर हैं, जिनको दीन का शऊर और समझ नहीं है, और वो औलाद को अपने मफादात की भीड़ चढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में औलाद उनकी चॉइस पर, अगर उन्होंने गलत कोई चॉइस की है तो उसका इनकार कर सकती है। औलाद को इनकार करने का हक़ है। अलबत्ता लड़का अपनी उसके लिए किसी की इजाज़त ज़रूरी नहीं होती, और लड़की के लिए, लड़की के निकाह और शादी के लिए वालिदैन की रज़ामंदी और इजाज़त ज़रूरी है। अगर इजाज़त नहीं देते तो फिर निकाह नहीं होता, इल्ला यह कि वालिदैन नाफरमान हो, शादी करना ही नहीं चाहते या गलत जगह पर करना चाहते हैं, तो फिर उस वक्त बाप की विलायत ख़त्म हो जाएगी, कोई और वली बन जाएगा। अगर सारे वली इसी कैटेगरी के हों तो फिर वो कोर्ट में जाकर अपना निकाह कर सकती है। हाफिज़ मकबूल अहमद भाई का सवाल है, किसी से रकम लेनी है, ज़कात का तरीका क्या है? भाईजान, अपनी असल कीमत में जो आपके पास रकम मौजूद है उसके साथ उस रकम को भी शामिल करें जो आपने लोगों से लेनी है। तो सब को जमा करके फिर उसमें से 2.5% ज़कात अदा करें। ज़कात देनी लाजिम है, वो उस माल पर जो दूसरों लोगों के पास है आपका। अबू अली कासिम गुज्जर भाई का सवाल है, जनाजा में अगर तीसरी तकबीर में शरीक हो तो क्या हुक्म है? भाई ठीक है, शरीक हुए हैं तीसरी तकबीर के बाद तो इमाम दुआएं पढ़ रहा होगा, आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कुरान मजीद की कोई सूरत पढ़ेंगे। जब चौथी के बाद वो सलाम फेर देगा तो आप सलाम नहीं फेरेंगे, आप उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर आप अपनी जिस तरह बाकी नमाज पूरी की जाती है उसी तरह जनाजे की नमाज़ पूरी करेंगे। अक्सर लोग दफ्तर जाते हुए चीलों को गोश्त सर पर वार कर फेंक देते हैं, क्या ये अमल ठीक है? ये अमल 100% गलत है, बातिल है, गुनाह का काम है। ये चीलें और कौवे, इनको कत्ल करने का हुक्म है इस्लाम में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फवासिक करार दे के इनको कत्ल करने का हुक्म दिया है। तो इनको गोश्त खिलाना कैसे जायज़ हो जाएगा और ये कैसे सदका हो जाएगा? इंसान वो फुटपाथों पर तड़प रहे हों इलाज के लिए, लोगों के बच्चे भूख से मर रहे हों और लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हों उनकी भूखों को देखकर, और आप जो चीलों को और इलों को जो है ना ये गोश्त खिलाएं, ये इंतहाई गैर इंसानी अमल है। राना मुस्तनसिर चाइना से सवाल करते हैं, चाइना में जुमा का खुतबा चाइनीज़ ज़ुबान में होता है, लिहाजा इस दौरान चंद तलबा अपना मोबाइल ऑन करके सवाब की नीयत से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं, जबकि इमाम और बाकी चाइनीज़ तवज्जो से खुतबा और जुमा की तकरीर सुन रहे होते हैं। पाकिस्तानी इन तलबा का अमल कैसा है? क्या ऐसे इस लम्हे कुरान पढ़ना जायज़ है, या कि अगर खुतबा की नहीं समझ नहीं भी आती या खुतबा इस तकरीर पर तवज्जो देनी चाहिए? जी भाईजान, आपको तवज्जो देनी चाहिए, बिल्कुल हमतन गोश होकर सुनना चाहिए। नहीं भी समझ आती तो आप सुनी जाएं। कुरान मजीद पढ़ने के लिए पहले भी खुतबे से बहुत टाइम है, खुतबे के बाद भी बड़ा टाइम है, और अपने टाइम में पढ़ लें, लेकिन इसमें तवज्जो से और खामोशी से बैठें, समझ आए तब भी, ना आए तब भी। मोहम्मद तारिक भाई का सवाल है, अगर इमाम बिदअती हो और इसके पीछे नमाज हो जाएगी? बिदती अगर शिरक तक नहीं बिदत पहुँचती तो हो जाएगी नमाज उसके पीछे इंशाल्लाह। हमज़ा मुग़ल भाई का सवाल है, कुछ लोग जो ख़त्म दिलवाते हैं 11वीं का, कुल्लों का, तीसरे का, 40वें वगैरह का, अगर इन्हें कहें कि हराम है, बिदत है, तो वो कहते हैं हमने कौन सा गाने गाए हैं, कुरान ही पढ़ते हैं, उनको क्या कहें? भाई जो उनको कहें कि यही कुरान पढ़ के आप गाय, बकरी, मुर्गा ज़बह कर लिया करें और फिर हलाल हो जाएगा। वो पूछें इनसे, वो अपने उलमा से पूछें, कोई भी नहीं कहेगा हलाल होगा। तो उधर पूछें कि इधर ये हलाल नहीं हुआ, क्या इस पर गाने पढ़े गए हैं या क्या गालियाँ दी गई हैं? कुरान ही पढ़ा गया है, हराम क्यों हो गया वो? इसी तरह आप अत्ताहियात बैठ कर अत्ताहियात और दुरूद शरीफ की बजाय सूरह बकरा पढ़ दें सारी, क्या नमाज हो जाएगी आपकी? पूछें उलमा से, कोई भी नहीं कहेगा कि नमाज हो जाएगी। क्यों नहीं हुई भाई? गालियाँ, वहाँ गाने गाए गए हैं बैठकर, वहाँ पर जो है ना गालियाँ दी गई हैं किसी को, क्या किया गया? कुरान ही पढ़ा गया, नमाज क्यों नहीं हुई? तरीका नहीं है भाईजान रसूलुल्लाह सल्लम का। इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लम के नक्शे कदम पर चलने का नाम है, अपनी अकल का नाम नहीं है।
ایک چیज़ को अकल अच्छा भी समझती हो, अगर अल्लाह के नबी ने नहीं किया तो वो काम हलाल और जायज़ नहीं है, उसको नेकी और सवाब समझ कर करेंगे तो बिदअत हो जाएगा, और ये गुमराही है और गुनाह का काम है और जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है। इजहारुल हक हज़ारवी भाई का सवाल है, आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें एहतजाज का ऐलान हुआ है, क्या इसमें बतौर पाकिस्तानी शिरकत करना कैसा है? दुरुस्त है भाई, जायज़ है, अपने हक़ के लिए जो है ना एहतजाज करना किताब व सुन्नत से साबित है, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को एहतजाज करने की इजाज़त दी थी, तो अपने हक़ के लिए एहतजाज करना चाहिए और शरीक भी हो सकते हैं आप इसमें। मोहम्मद उस्मान, कुछ उलमा हैं वो जनाजे के अंदर सूरत फातिहा नहीं पढ़ते, इनके पीछे जनाजा पढ़ना कैसा है? भाईजान आप पढ़ें फातिहा, अगर वो नहीं पढ़ते तो आप पढ़ें, आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। जिस बंदे के अकीदे में शिरक है उसके पीछे ना पढ़ें, बाकी जिसका नहीं पता उसके पीछे आप पढ़ सकते हैं, आप अपना पढ़ लेना, वो नहीं पढ़ता तो ना पढ़े, आप पढ़ें। मोहम्मद असलम भाई का सवाल है, बहू को बेटी कहना या बेटी समझना शरीयत में जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, बहू को बेटी कह भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और समझना चाहिए। इसी तरह बहू अपने ससुर और सास को माँ बाप भी कह सकती है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अगर कोई औरत ज़चगी के दौरान फौत हो जाए और जिस्म गुस्ल देने की हालत में ना हो और खून आलूद हो तो क्या करना चाहिए, और क्या फौतशुदा माँ और बच्चा एक साथ दफना सकते हैं? जी एक साथ तो दफना सकते हैं, लेकिन गुस्ल देना ज़रूरी है। खून आलूद हो तो फिर भी उसको गुस्ल तो देना चाहिए। ऐसी कौन सी सूरत है कि गुस्ल देने की हालत में ना हो? गुस्ल देने की हालत में तो वो होता है जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं किसी बम के ज़रिए, जिस्म उसका बिल्कुल टुकड़ों में बट जाए, उसको वो गुस्ल देने की हालत में नहीं होता। तो जो पूरा जिस्म है उसको तो वो तो गुस्ल देने की हालत में है, उसको गुस्ल दें आप, गुस्ल देना फ़र्ज़ है। जाहिद मज़ारी का सवाल है, तो शुरू से चला देना था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, बार बार डिस्टर्ब आप हो रहे हैं, कैमरा मुसलसल चलने की वजह से ना शदीद हीट अप हो रहा है, गर्म हो रहा है तो वो बंद हो जाता है। एसी अब चला दिया है, आइंदा से इंशाल्लाह हम ख्याल रखेंगे, एसी के बगैर ये काम नहीं करता, तो एसी चल रहा है, इंशाल्लाह अब ठीक हो जाएगा, आइंदा से इंशाल्लाह इसका ख्याल रखेंगे। तो डिस्टर्ब होने की माजरत चाहते हैं हम। सलमान बल्ली का सवाल है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में काम करना जायज़ है? इसमें कुछ चीज़ों पर सूद होता है और कुछ पर नहीं। भाईजान जहाँ सूदी कारोबार होता है वो वहाँ आप मुलाजमत ना करें, और जहाँ सूदी कारोबार नहीं है वहाँ मुलाजमत कर सकते हैं, जायज़ है। नवीद अफजल कम्बो भाई का सवाल है, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लेना कैसा है? जायज़ है भाई, दुरुस्त है, अलैहिस्सलाम कह सकते हैं। हज़रत अली को भी, हज़रत अबू बकर को भी, हज़रत उमर को भी, हज़रत उस्मान को भी, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, अमीर मुआविया, सबको अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, जायज़ है कहना। खुबैब शाहिद भाई का सवाल है, क्या औरत का घर के अंदर भी निकाब करना ज़रूरी है या सिर्फ़ प्रॉपर दुपट्टा लेना काफ़ी है? अगर घर के अंदर गैर महरम है, उसके देवर हैं, जेठ हैं, या उसके कज़न हैं, चाचे ताए फूफी के बेटे हैं, औलाद और जवान हैं, तो उनसे पर्दा करना भी फ़र्ज़ है मुसलमान औरत को। घर के अंदर भी दुपट्टा लेना अकेला काफ़ी नहीं होगा। अबू अब्दुल वहाब का सवाल है, सलफ़ी अहल हदीस को मदखली क्यों कहा जाता है? भाईजान मुझे नहीं मालूम, ये कहने वालों से पूछें कि उनको मदखली क्यों कहते हैं। हमज़ा मुग़ल भाई का सवाल है, अगर किसी को कुनूत वितर याद नहीं तो फिर वो वितर में कुछ और पढ़ सकता है, और पढ़ ले तो क्या वितर हो जाएंगे? जी वितर हो जाएंगे, अलबत्ता ना भी पढ़े तो तब भी वितर हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वितरों में कुनूत छोड़कर भी वितर पढ़ना साबित है, लेकिन उसको याद करने की कोशिश करते रहना चाहिए। जब तक याद नहीं होती वो बगैर कुनूत के वितर पढ़ ले, हो जाएंगे वितर उसके इंशाल्लाह, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
اسلم سلطانی بھائی کا سوال ہے، اسلامی بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کے ذریعے حاصل شدہ منافع کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سود ہے بھائی جان، یہ اسلامی بینکیں فراڈ ہیں، یہ کوئی اسلامی اور ربا فری بینک نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ بینک بھی ہو اور ربا فری ہو، سود سے پاک ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ قاری امجد بھائی کا سوال ہے، ایک صف مکمل ہے، پیچھے سے ایک آدمی آیا ہے، وہ اکیلا ہے، تو کیا وہ آگے سے آدمی پیچھے کھینچے گا یا اکیلا ہی نماز پڑھے گا؟ اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بھائی جان، اگر اگلی صف میں بالکل جگہ نہیں ہے، کوشش کے باوجود نہیں ملی، تو اکیلا کھڑا ہو کے پڑھ لے، اس کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلی صف سے بندہ کھینچنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف توڑے اللہ اس کو توڑ دے، یہ اس نے صف توڑی ہے تو اس بد دعا کا مستحق ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہے پیارے پیغمبر کا فرمان کہ جو نقص ہو وہ آخری صف میں ہونا چاہیے، اس نے اگلی صف میں بھی نقص پیدا کر دیا بندہ پیچھے کر کے، تو یہ دو حدیثوں کی خلاف ورزی ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے عمل۔ اکیلا پڑھ لے گا تو ہو جائے گی۔ وہ جو لوٹانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ اس بندے کو کہا تھا جس نے اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے کھڑے ہو کے اکیلے پڑھی تھی، تو اگلی صف میں جگہ ہو، پیچھے اکیلا کھڑے ہو کر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ عبد المجید سبحانی بھائی کا سوال ہے، اگر ایک نمازی دو رکعت رہ جائے تو وہ جب امام کے پیچھے آخری تشہد پڑھے گا تو وہ درود پاک کے بعد بھی دعا پڑھ سکتا ہے؟ جی بھائی جان بالکل، عبد المجید سبحانی بھائی بالکل پڑھ سکتا ہے۔ پہلے تشہد میں درود شریف اور دعا پڑھنی چاہیے ہمیشہ ہی، ثابت ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے پہلے تشہد میں درود پڑھا ہے، اور صحیح بخاری اور سنن ابو داود میں صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، جب تم میں سے کوئی بندہ تشہد بیٹھے، یہ پہلے تشہد کی بات بھی ہے، آخری کی بھی بات بھی ہے، جب بھی تشہد بیٹھے تو وہ دعا اختیار کرے جو اسے پسند ہے۔ تو دعا کا مقام درود کے بعد ہے، اس کے اندر درود بھی آ گیا، دعا بھی آ گئی، تو ثابت ہے۔ آپ کا پہلا تشہد ہے ہر نماز کا، دوسرا تشہد ہے درمیان کوئی امام کی وجہ سے تشہد بیٹھے ہیں، تو جتنے بھی تشہد ہیں ہر تشہد میں آپ دعا تک پڑھ سکتے ہیں۔ حمزہ مغل بھائی کا سوال ہے، نماز حاجت کا افضل وقت کون سا ہے؟ بھائی جان سب سے پہلی بات تو یہ ہے، نماز حاجت تو مجھے کوئی نہیں معلوم کتاب و سنت میں کہ نماز حاجت بھی کوئی ہے، تو میں کیسے بتا دوں کہ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ نماز استخارہ ہوتی ہے، نماز حاجت میرے علم میں نہیں ہے، میں نے کوئی نہیں پڑھی نماز حاجت کتاب و سنت میں۔ بلال احمد بھائی کا سوال ہے، زمین ٹھیکے پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ زمین کو بعض صورتوں میں ٹھیکے پر دینا حرام ہے، اور پیسوں کے بدلے میں زمین کو ٹھیکے پر دینا حلال ہے، جائز ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المزارعہ والمساقات کے اندر باب باندھا ہے، باب و قراء الارض بالذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے بدلے میں زمین کو ٹھیکے پر لینا اور دینا۔ تو اس میں حدیث لائے ہیں جب حضرت حذیفہ نہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زمین کو ٹھیکے پر لیتے اور دیتے تھے سونے چاندی کے بدلے میں، سونے کے دینار ہوتے تھے اور چاندی کے درہم ہوتے تھے، تو پیسوں کے بدلے میں ٹھیکے پر لینی دینی جائز ہے۔ البتہ اگر ٹھیکے کی یہ شکل ہو کہ میں آپ کو اپنی زمین ٹھیکے پر دیتا ہوں، فی ایکڑ اتنی پیداوار میری اور جو باقی بچے گی وہ تیری، یہ صورت حرام ہے، اس سے منع کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محمد طارق بھائی کا سوال ہے، بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بھئی اگر شرک تک نہیں پہنچی ہوئی اس کی بدعت تو جائز ہے، ہو جائے گی نماز انشاءاللہ۔ حمزہ مغل کا سوال ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کتنے ثابت ہیں؟ بھائی جان 9 تک اللہ کے نبی نے پڑھے ہیں ایک سلام سے اکٹھے، 7 بھی پڑھے ہیں، 9 بھی پڑھے ہیں، 5 بھی پڑھے ہیں، اور 3 وطر 2 سلاموں سے پڑھے ہیں اپنے، تو یہ 11 رکعتیں تہجد کی آپ اس کو وطر بھی کہہ سکتے ہیں، 11 رکعتوں تک پڑھے جا سکتے ہیں وطر۔ یہ تہجد، تراویح، وطر ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ آپ نے کہا تھا اگر کوئی مسجد میں نفل نماز پڑھ رہا ہو تو آپ فرض نماز کی نیت کر کے اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس حدیث کا حوالہ دے دیں۔ بھائی جان اس کا حدیث کا حوالہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس آ کر آپ کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے، آپ نے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کر لیا۔ اس کا مطلب ہے بعد میں جو آئے وہ پہلے سے شروع کیے ہوئے نماز کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ اب یہ نفلوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اور فرضوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں تو شامل کیا ہے،
باقی اگر فرضی نماز میں شامل کرنا درست نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسے روک دیتے. تو جب اللہ کے نبی نے روکا نہیں ہے فرضی نماز میں شامل کرنے سے تو یہ فرضی کی بھی دلیل ہو گئی اور نفلی کی بھی دلیل ہو گئی. طاہر رنداوا بھائی کا سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی رسول تھے یا بعد میں پیغمبری دی گئی؟ جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بنایا گیا. بھئی پیغمبری تو بعد میں ملی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، باقی اللہ کے علم میں وہ پہلے دن سے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ کو پتہ تھا یہ نبی ہیں. اگر ماں کے پیٹ میں بچے کا پتہ چل جائے کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے تو کیا بچے کو ضائع کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ قتل نفس ہے اور ایک نفس کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے، حرام ہے بالکل. فرزانہ سلیم بہن کا سوال ہے، کیا ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا جا سکتا ہے یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں؟ زیادہ بھی کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ، حج عمرے پیدل پہ کرتے رہا کرو. ایک حدیث میں ہے ادیم الحج والعمرۃ، ہمیشہ حج عمرے کرو. ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک بیچ والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ان احادیث میں کسی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سفر کی شرط نہیں لگائی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے نئے سفر کی شرط نہیں لگائی تو ہم کیسے لگا سکتے ہیں نئے سفر کی شرط؟ تو کر سکتے ہیں آپ دوبارہ عمرہ ایک سفر میں جتنے چاہیں کریں. اور آپ کا جو میقات ہے مکہ پہنچنے کے بعد وہ آپ کا ہوٹل ہی ہے، اپنے ہوٹل سے احرام باندھیں اور آپ عمرہ کر سکتے ہیں. فرزانہ سلیم بہن کا سوال ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا؟ ضعیف ہے یہ روایت، ثابت نہیں ہے. اسلم سلطانی بھائی کا سوال ہے، قصر نماز مسافر پر واجب ہے یا یہ رخصت ہے؟ اگر کوئی شرعی مسافر ہونے کے ساتھ 4 رکعت والی نماز پوری پڑھے تو یہ جائز ہوگا؟ جی بالکل، اگر شرعی مسافر ہونے کے باوجود 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے. اگر اس نے مقیم امام کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کو 2 رکعتیں ملی ہیں یا 1 ملی ہیں تو اس نے پوری پڑھنی فرض ہے، اس پر 4 رکعتیں پوری ہی پڑھے گا. اور اگر ویسے بھی اکیلا بھی 4 پڑھ لے تو گنجائش ہے، جائز ہے. افضل ہے 2 پڑھنی سفر میں، لیکن اگر 4 پڑھ لے گا تو جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے حسن درجے کی سنن نسائی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پوری بھی پڑھ لیتے تھے اور قصر بھی کر لیتے تھے. وسیم رفیق بھائی کا سوال ہے، اگر ظہر کی نماز رہ جائے تو عصر کی جماعت کے ساتھ نیت ظہر کی کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہے. بھائی نیت مختلف ہو سکتی ہے امام کی اور مقتدی کی. حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم کو آ کر جماعت کرواتے تھے. ان کے نفل ہوتے تھے اور پچھلوں کے فرض ہوتے تھے. جب نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض ہو جاتے ہیں تو فرض پڑھنے والے کے پیچھے دوسرے فرض کیوں نہیں ہو سکتے؟ نیت تو وہاں بھی مختلف ہے. نور فاطمہ بہن کا سوال ہے جڑاں والا سے، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، 2 حصے تقسیم کرتے ہیں اور جو اپنا حصہ ہوتا ہے وہ بھی تقسیم کر سکتے ہیں؟ جی میری بہن، سارا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر قربانیاں کی تھی سب کے سب تقسیم کر دیے تھے آپ نے، سارا کا سارا تقسیم کرنا جائز ہے. تو یہ 3 حصے کرنا کوئی فرض نہیں ہے. یہ آپ 3 حصے کر لیں، آپ سارا بانٹ دیں، آپ آدھا بانٹ دیں، آدھا رکھ لیں. آپ 2 حصے کی بجائے جو ہے نا وہ 4 حصے کر کے 3 بانٹ دیں اور 1 رکھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. تو جیسے بھی کر لیں، بانٹنا ضروری ہے، باقی کھانا اس میں سے فرض واجب اور ضروری نہیں ہے. ابتسام الہی بھائی کا سوال ہے، کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ اللہ نے مرد جو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے تو اسلام پرتشدد مذہب ہوا؟ بھائی جان، پرتشدد مذہب نہیں ہے. اسلام نے جو اجازت دی ہے ہاتھ اٹھانے کی اس کی حد بھی مقرر کر دی ہے. غیر مبرہن کہا ہے، اس کا مطلب ہے نہ تو اس کے جسم پر کوئی زخم لگے، نہ کوئی اس کے جسم پر نشان پڑے، اور نہ جو ہے نا اس کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹے، ایسا مارنا ہے. تو یہ کون سا تشدد ہے؟ ابو ہریرہ ہزاروی بھائی کا سوال ہے، ایک شخص کی دکان ہے، اس نے اپنے بھانجے کے حوالے کی، وہ چلا رہا ہے. بھانجا اپنے ماموں یعنی اصل مالک کو منتھلی 50,000 دیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے. یہ اس نے ٹھیکے پر دے دی ہے دکان اپنی، تو وہ ٹھیکہ لے سکتا ہے اس سے. دکان بھی ٹھیکے پر دی جا سکتی ہے، گاڑی بھی دی جا سکتی ہے، زمین بھی دی جا سکتی ہے، کوئی بھی کاروبار ٹھیکے پر دینا جائز ہے اسلام میں. عبد المجید سبحانی بھائی کا سوال ہے، عشر اور زکوٰۃ نہ دینے کی کیا وعید آئی ہے؟ اگر ایک شخص عشر دیتا ہے مکمل نہیں دیتا تو
ٹھیکے والی ज़مین کا عشر کیسے ادا کیا جائے گا؟ بھائی جان، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، تو ان کا داغا جائے گا، ان کے جسم کو، کمروں کو، چہروں کو، پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم پر، جس پر سانپ بن کر دنیا میں بیٹھے تھے۔ تو جس شخص کو اللہ نے مال دیا اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالی، اس مال کو اللہ گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا، اور وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں۔ تو بڑا سنگین معاملہ ہے زکوٰۃ کا۔ اگر کوئی ویسے ہی منکر ہو جاتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اگر زکوٰۃ کا منکر نہیں ہے، کنجوسی اور بخل کی وجہ سے نہیں دیتا، تو یہ مجرم اور گناہ گار ہے، اس کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ زکوٰۃ نہ نکال کر بندہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ اللہ کہتے ہیں الذین والذین یبخلون ولا یحسبن الذین یبخلون، وہ گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، بل هو شر لهم هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان کو اس کے بخل کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلے میں۔ تو ٹھیکے والی زمین کا عشر بھی ساری پیداوار میں سے نکالنا ہے، ٹھیکہ بعد میں نکالنا ہے، نہ ٹھیکہ نکالنا ہے، نہ سپرے، نہ حبیب الرحمن بھائی کا سوال ہے، یہودی تقریباً تمام سود پہ پڑ رہے ہیں اور دنیا کی معیشت پہ قابض ہو رہے ہیں، اس کا توڑ کیسے ممکن ہے؟ اسلامی ممالک میں سود کیوں عام ہے؟ کیا مسلمان حکمران کے خلاف ایسے اقدام پہ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی جان، مسلمان حکمرانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اسلام قطعاً ہرگز کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ آپ ان کو نصیحت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، بار بار نہیں سمجھتے تو آپ نے اپنا فریضہ اور ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ ہتھیار صرف کافر کے خلاف اٹھایا جا سکتا ہے جو اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو، کسی کلمہ پڑھنے والے کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ باقی جو مسلمان ہو کر سودی کاروبار کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ کھولا ہوا ہے، وہ کافروں کا مشن چلا رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑ رہے ہیں، اسی وجہ سے بے برکتیاں، اسی وجہ سے تنگ دستیاں، مہنگائیاں، قرضے اور ساری پریشانیاں ان پر مسلط ہیں، اور یہ نہیں ختم ہوگی جب تک یہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ نہیں آتے۔ تو مسلمان امت پر چاہیے کہ وہ ان یہودیوں کے خلاف، اسلام پر حملہ آور، مسلمانوں پر حملہ آور، اسلام کو مسخ کرنے کا مشن چلانے والے مسلمانوں حکمرانوں کو اپنی غلامی کے شکنجے میں جگڑ کر اپنی مرضی کے حکم ان سے فیصلے کروانے والے، ان کے ہاتھ توڑنے کے لیے ان کے خلاف جہاد کیا جائے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور اگر جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے جو ہے نا وہ نفرت کی جائے، اور لوگوں کو ان کی گندی فطرت سے آگاہ کیا جائے، اور ان کی تقلید اور نقالی اور ان کے طرز عمل کو، طور طریقوں کو اپنانے سے خود بھی بچا جائے اور لوگوں کو بھی بچنے کی مسلسل تبلیغ کی جاتی رہے جب تک جہاد کے دروازے نہیں کھلتے۔ حذیفہ احمد بھائی کا سوال ہے، کیا میں اپنے والد کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں اگر یہ میرا پہلا عمرہ ہو؟ نہیں بھائی جان، پہلا عمرہ آپ نہیں کر سکتے، پہلا عمرہ آپ اپنی طرف سے کریں گے اور وہاں رہتے ہوئے دوبارہ اپنے باپ کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ عائشہ بی بی بہن کا سوال ہے، عورت کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ 1.25 مہینہ نہانے کے بعد ہی گھر سے نکل سکتی ہے؟ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر سے نکلنے کی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اللہ نے لگائی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، وہ ضرورت کے لیے گھر کے باہر جا سکتی ہے۔ اور 1.25 مہینے کا بھی کوئی مسئلہ اسلام میں نہیں ہے، مسئلہ ہے بلیڈنگ کا۔ جب تک اس کی بلیڈنگ جاری ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، میاں بیوی مل نہیں سکتے۔ جب بلیڈنگ ختم ہو جائے 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد، تو وہ
نہا کر غسل کر کے وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے، میاں بیوی مل سکتے ہیں۔ یہ آخری حد 40 دن ہے۔ اگر 40 دن تک بلیڈنگ نہیں رکی تو 40 دن کے بعد وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے گی۔ وہ نماز کا مسئلہ ہے، گھر سے باہر جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ محمد طارق بھائی کا سوال ہے، قصر نماز کتنے سفر پر ہوگی؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2-3 فرسخ سفر کرنا ہوتا تھا تو آپ مدینے کی آبادی سے نکل کر قصر شروع کر دیتے تھے۔ 3 فرسخ آج کل کے پیمانے کے اعتبار سے 22 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اگر آپ نے 22 کلومیٹر شہر سے باہر جانا ہے، 22 کلومیٹر یا اس سے زیادہ، تو آپ شہر کی آبادی سے نکل کر قصر شروع کر سکتے ہیں۔ اور اگر 22 کلومیٹر سے کم سفر ہے تو پھر قصر کی رخصت نہیں ہے۔ اور اگر شہر کے اندر ہی سفر ہے، شہر سے باہر نہیں جانا، تو 100 کلومیٹر بھی ہو جائے تو قصر نہیں ہے۔ سمی مہر بھائی کا سوال ہے، میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدعتی لوگوں کی کوئی غیبت نہیں ہوتی، ان کے جیسے مرضی برائی کریں۔ بھائی جان، کافروں کی غیبت نہیں ہوتی، ان کی جیسے مرضی برائی کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن بدعتی شخص اگر اس کی بدعت سے لوگوں کو بچانا مقصود ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کی خرابی بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی تذلیل مقصود ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ میری والدہ، میری بہن جس کی شادی ایک بریلوی فرقہ میں ہوئی ہے اور اکثر رشتہ دار بھی بریلوی فرقہ سے ہیں، ان کے ہاں کل اور 40واں اور 7ویں پر جاتی، ان کے ہاں کل 40ویں اور 7ویں پر جاتی ہے۔ میں ان کو کہوں تو کہتی ہے کہ بیٹی کے سسرال والے بیٹی کو تانا دیں گے، یہ رشتہ دار تانا دیں گے۔ اگر میں نہ گئی تو وہاں ان کو کیسے سمجھایا جائے تاکہ وہ سمجھ بھی جائے اور ان کی نافرمانی بھی نہ ہو؟ بھائی جان، جائیں لیکن تانے سے بچنے کے لیے جائیں، لیکن ان کے اس کام میں شریک نہ ہوں، کھائیں نہ اسے وہاں کچھ بھی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مکہ میں رہنے والے اپنے گھر سے احرام پہن کر عمرہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ حرم کی حدود میں رہتے ہوں یا اس کے باہر، ان کا گھر ہی ان کے میقات ہے، جبکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صرف حج والوں کے لیے تھا۔ مہربانی کر کے حدیث کو حوالے سے بتا دیں۔ بھائی جان، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب المناسک ہے اور باب المواقیت ہے، عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے رضی اللہ عنہما کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مواقیت سے اندر رہتا ہے وہ جہاں سے اٹھے گا وہیں سے احرام باندھے گا، اور جو حتیٰ کہ مکہ والے مکہ سے ہی احرام باندھیں گے، ممن اراد الحج والعمرۃ، چاہے وہ حج کا ارادہ رکھتا ہے چاہے عمرے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ دونوں کے لیے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں۔ رضا اللہ بلوچ بھائی کا سوال ہے، اگر کوئی بھائی اتنا غریب ہے جو سارا دن کما کر بھی اس کا گھر اخراجات پورے نہیں ہوتے کسی دن، بلکہ روزی ہوتا ہے نہیں، اب اس صورت میں بھیک مانگ سکتا ہے؟ جی مانگ سکتا ہے۔ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے لیے بھیک مانگنی جائز ہے، لیکن اتنی مانگ سکتا ہے جتنی سے اس کا گزارا چل جائے، اس سے زیادہ نہیں مانگ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں بتا دیں، کیا وہ اسلام لے آئے تھے؟ نہیں بھائی، وہ اسلام نہیں لائے تھے، کفر پر شرک پر ہی مرے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، بجو کی شکل بنا کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سیف اللہ شریف بھائی کا سوال ہے، اگر امام نماز عشاء میں 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، مقتدیوں میں سے کوئی ایک لقمہ بھی دے دیں اور اسے غلطی کا بھی پتہ چل جائے تو کیا امام کو واپس 4تھی رکعت کے تشہد کے لیے بیٹھ جانا چاہیے یا کہ 5ویں رکعت پڑھ کر بیٹھے؟ 5ویں رکعت پڑھ کر نہیں بیٹھے گا، فوراً بیٹھ جانا چاہیے، رکوع سے پہلے جب یاد آ گیا اسی وقت بیٹھ جائے، تو رکعت پوری نہیں کرنی اس نے، اور پھر آخر میں سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نا 2 سجدے کر دے صاحب کے، تو نماز اس کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تجمل گلزار بھائی کا سوال ہے، مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹرانسجینڈر مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ مردوں کے مشابہ ہیں تو مردوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اگر عورتوں کے ساتھ مشابہ ہیں تو عورتوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد میں، وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تو مشابہ ضرور ہوگا، جس کے ساتھ اس کی زیادہ مشابہت ہے ان کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ عبید الرحمن بھائی کا سوال ہے، علماء کرام میں ریاکاری بہت عام ہو گئی ہے، کیا ان علماء کے متعلق حدیث ہے کہ جہنم میں جائیں گے؟ جی بالکل، وہ جو حدیث ہے 3 معروف بندے جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان میں ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا، بالکل حدیث ہے۔ تجمل جمال ملک بھائی کا سوال ہے، عمرہ کا طریقہ بتا دیں جزاک اللہ خیرہ۔ بھائی جی تو لمبا سوال ہے، میرے فیس بک پر میرے چینل آپ کھولیں،
تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ عمرے کا طریقہ مل جائے گا، تفصیل سے بتایا ہوا ہے، کوئی 15-20 منٹ کی وہ ہے۔ اگر آپ پرسنل میں اپنا نمبر سینڈ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیو پرسنل میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ ادھر بیان کرنے سے بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ فہد احمد، کیا غیر مسلم ملکوں میں روزی کے لیے جانا جائز ہے؟ جن ملکوں میں آپ رہ کر اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں چل نہیں سکتے، عمل نہیں کر سکتے، وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ وہاں کے مسلمانوں پر بھی ہجرت کرنا وہاں سے فرض ہے، تو مسلمان ملک چھوڑ کر وہاں جانا کیسے جائز ہو جائے گا صرف روزی کی خاطر؟ محمد سفیان گجر بھائی کا سوال ہے، نماز جنازہ میں اگر کوئی شخص لیٹ ہو جائے تو امام صاحب تیسری یا دوسری تکبیر میں پہنچ جائے تو بعد میں آنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ مکمل کرے گا؟ جی بالکل مکمل کرے گا، اسی طرح مکمل کرے گا جس طرح باقی نماز مکمل ہوتی ہے۔ وہ جس تکبیر میں شامل ہوا ہے اس کو پہلے ہی سمجھ کر پڑھے گا، اور باقی سلام پھیرنے کے بعد اپنی تکبیریں پوری کر لے گا۔ مقبول عالم بھائی کا سوال ہے، کیا وطر ایک پڑھنا ٹھیک ہے، اور اگر 3 وطر پڑھنے ہوں تو اس کا طریقہ بتا دیں؟ جی ایک وطر بھی پڑھ سکتے ہیں، ثابت ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وطر پڑھنا۔ 3 پڑھنا ہے تو 2 سلاموں سے پڑھنا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، 3 وطر ہو جائیں گے۔ 3 وطر 1 سلام سے پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حافظ عبد الرحمن بھائی کا سوال ہے، کیا منت مانگنی جائز ہے؟ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النذر معصیۃ، نظر ماننا نافرمانی ہے۔ یستخرج اللہ بہا من البخیل، اللہ اس نظر کے ذریعے بخیلوں سے چیزیں نکلواتا ہے۔ تو اگر کسی نے نیکی کی نظر مان لی ہے تو پھر پوری کرنا فرض ہے، ماننا اچھا کام نہیں ہے، مان لیا تو پھر پورا کرنا فرض ہے۔ مدیحہ امجد بہن کا سوال ہے، تہجد میں دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ میرے لیے بیت اللہ جانے کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس بہن کے لیے بیت اللہ جانے کے اسباب پیدا فرما دے۔ جتنے بھی مسلمان یا اللہ بیت اللہ جانے کا شوق رکھتے ہیں سب کو تو اپنے فضل و کرم سے اسباب بھی پیدا فرما دے، ان کی مدد بھی فرما دے، ان کے لیے آسان کر دے یہ کام۔ محمد عامر شہزاد بھائی کا سوال ہے، نماز میں دوسری رکعت میں جماعت میں شامل ہوں تو تشہد سے اٹھتے ہوئے رفع دین کریں گے یا جب 2 رکعتیں ہوں گی تب؟ جب آپ اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب کریں گے، امام کے ساتھ نہیں کریں گے، جب تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے پھر کریں گے۔ محمد احسن بھائی کا سوال ہے، جنت میں جانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، آپ جہاد فی سبیل اللہ میں جائیں انشاءاللہ آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے۔ فاطمہ کوئین بہن کا سوال ہے، میں ایک ورک کرتی ہوں، آن لائن ورک، اس میں ہمیں 1000 روپے انویسٹ کرنا ہوتے ہیں، پھر وہ اکاؤنٹ بنا کر دیتے ہیں، پھر اس اکاؤنٹ میں ہمیں 3 لوگوں کو ایڈ کروانا ہوتا ہے، اور پھر وہ 3 لوگ کو ایڈ کروانا ہے، ایسے چلتا رہتا ہے۔ حرام ہے یہ کاروبار، بغیر کسی شک شبے کے حرام ہے۔ آپ پرسنل میں اپنا نمبر سینڈ کریں میرے نمبر پر، اور میں اس پر آپ کو انشاءاللہ مواد بھیجوں گا، 2 3 4 تحریریں ہیں، وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز روز روشن کی طرح آپ کے سامنے کھل جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ یہ کاروبار بغیر کسی شک شبے کے حرام ہے، سود بھی ہے، جوا بھی ہے، غرر بھی ہے، اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، دجل بھی ہے۔ کیا جمعہ کی قضا ہے؟ جی جمعے کی قضا نہیں ہے، اگر کسی کا جمعہ رہ جائے تو پھر اس کو ظہر پڑھنی پڑتی ہے۔ ارشاد بھائی کا سوال ہے، ارشاد کلوئی، ایک بندہ ہر مہینے تھوڑا زیادہ صدقہ نکالتا ہے، اس کی بہن جو شادی شدہ ہے، فقراء اور مساکین میں ہے، کبھی ٹھیک کبھی فاقے ہیں، اس کے گھر میں اس کو دینا بہتر ہے یا مسجد میں ڈالنا؟ بھئی بہن کو دینا بہتر ہے، بہن کو دے دے جو اس طرح کی ہے، اس کو دینا بہتر ہے مسجد میں ڈالنے سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اپنے رشتہ دار پر 2 اجر ہے، تو ڈبل اجر ملتا ہے رشتہ داری جوڑنے کا بھی اور صدقہ کرنے کا بھی۔ اسلم سلطانی بھائی کا سوال ہے، بہت زیادہ نمازیں قضا ہونے کی صورت میں کیا صرف توبہ لازم ہے یا قضا نمازیں ہر حال میں پڑھنا ضروری ہے؟ توبہ لازم ہے، توبہ کر لیں گے پکی سچی تو اللہ پچھلی ساری گناہ معاف کر دے گا، آئندہ سے زندگی میں کبھی نماز چھوٹنے نہ پائے جب تک آپ کی عقل اور ہوش و حواس کام کر رہے ہوں۔
عمران مشتاق احمد بھائی کا سوال ہے، کفایت اللہ ثنابلی صاحب انڈیا والے شیخ نے طلاق کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ لے لینی چاہیے، بالکل لینی چاہیے بھائی، وہ اچھے عالم ہیں، کفایت اللہ ثنابلی صاحب اچھے عالم ہیں، باقی کتاب لینے میں ان کی کوئی حرج نہیں ہے۔ ملک عابد بھائی کا سوال ہے، اریبہ نام کا مطلب کیا ہے؟ اریبہ کا معنی ہے حاجت والی، عرب حاجت کو کہتے ہیں، اور حاجت والی ضرورت مند، حاجت والی۔ بلال شکور گجر بھائی کا سوال ہے، سر کے بالوں کو بلیک کلر کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو بدلنے کا حکم دیا، لیکن کالے سے بچنے کا حکم دیا ہے، کالا رنگ لگانا جائز نہیں ہے۔ عدنان خان نیازی بھائی کا سوال ہے، عبدالجبار شاکر آپ کی جماعت کے تھے، کافی عرصے سے غائب ہیں، ان کی واپسی آپ کی جماعت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ بھائی جان مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم۔ رانا افضل شاہین، کیا نماز میں صرف سورہ اخلاص یا کسی اور سورت کا معمول بنانا پسندیدہ عمل ہے؟ جی پسندیدہ عمل ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ بنا سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے، بعد میں کوئی سورت پڑھتے تھے، اور ایک صحابی تھے وہ ہر دوسری سورت کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، تو معمول بنایا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی نے کو پتہ چلا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا۔ شاہد محمود بھائی کا سوال ہے، کیا قیامت سے پہلے فرشتے بھی مر جائیں گے؟ جی سب مر جائیں گے قیامت کے وقت، جب سور پھونکا جائے گا نا، فصائقہ، اللہ نے کہا قرآن میں، فصائقہ من فی السماوات و من فی الارض، آسمان و زمین کی ساری مخلوق مر جائے گی۔ عمران مشتاق احمد بھائی کا سوال ہے، ارحم اور حورین نام رکھنا درست ہے؟ جی درست ہے، ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا لوگوں میں سے، ٹھیک ہے۔ یہ حورین دو حوریں، یہ بھی مانا ٹھیک ہے، حورین۔ عبدالسلام بھائی کا سوال ہے، بینک میں ٹی بوائے کام کرنا جائز ہے؟ نہیں بھائی، نہ ٹی بوائے کام کرنا جائز ہے، نہ اپنا وہاں سیکورٹی کا کام کرنا جائز ہے، کسی قسم کا کام بینک میں کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کے جو ہے نا ٹیبل میز اور باقی جو الیکٹرک کا کام ہے، بجلی کا، وہ کام بھی کرنا وہاں جائز نہیں ہے بینک میں۔ حافظ عمیر صدیقی بھائی کا سوال ہے، قسم کا کفارہ قسم کھانے والے کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ دے سکتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ خود دے گا، قسم اٹھانے والا اسی کو دینا ہے، دوسرے نے نہیں دینا۔ محمد ابراہیم کا سوال ہے، باپ کی دولت 5 بیٹیاں 1 بیٹا، کس کو کتنا ملے گا؟ اس کو آپ 7 پر تقسیم کریں گے، کل دولت کو، جو جواب آئے گا وہ ہر بیٹی کا حصہ ہوگا، اس کو 2 سے ضرب دے دیں گے جواب کو، تو وہ بیٹے کا حصہ بن جائے گا، یہ طریقہ ہے۔ میرا سوال ہے کہ اگر ہم نماز کی تیسری رکعت میں شامل ہوں جس میں امام فاتحہ کے بعد سورہ نہیں پڑھتا، تو کیا ہم اسی رکعت میں سورہ پڑھیں گے یا امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگلی رکعت میں سورت پڑھیں گے؟ اگر امام نماز کی تیسری رکعت میں شامل ہوں جس میں بھئی آپ پڑھیں گے سورت، اگر موقع ملتا ہے تو ضرور پڑھیں، چاروں رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا سکتے ہیں، اللہ کے نبی اکثر ملاتے تھے، کبھی کبھی پچھلی 2 رکعتوں میں فاتحہ پر اکتفا کر لیتے تھے، آپ کی چونکہ پہلی رکھتے ہیں آپ اس لیے ملانے کا اہتمام کریں لازمی طور پر۔ بھائی عبدالرؤوف توحیدی کا سوال ہے، گجرانوالہ پاکستان میں چند افراد ہیں جو اہل حدیث عقائد و نظریات کا دعویٰ رکھتے ہیں، جبکہ وہ اہل حدیث سے کلی طور پر جدا ہیں، یعنی ان سے دینی معاملات رکھنے کے قائل نہیں ہیں۔ اہل حدیث سے جدائی کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی، بریلوی اور شیعہ سے موالات قائم رکھے ہوئے ہیں، مثلا ان کو امام بنانا، مواحدہ بہن یا بیٹی کا رشتہ کرنا، ان کے جنازے پڑھنا وغیرہ، اور اس کے علاوہ جمہوریت میں حصہ لینا، تویز لکھنا، صوفیہ کو اپنا بزرگ ماننا، کفریہ شرکیہ عبارات والی کتب کی اشاعت کرنا اور ان کے مصنفین کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا، اور یہ اس قدر متشدد ہیں کہ ان کا اپنا کوئی کارکن بھی کسی اہل حدیث سے رشتہ کر لے۔ بھائی جان یہ اہل حدیث نہیں ہیں، یہ مسلمین ہیں، اور یہ خوارج ہیں، تکفیری ہیں، یہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں، یہ گمراہ فرقہ ہے، گمراہ لوگ ہیں، یہ مسلمین کہلاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو، اہل حدیث مت کہیں ان کو۔ محمد یاسین گل بھائی کا سوال ہے،
کیا نماز کے لیے دی جانے والی تکبیر کا بھی جواب دینا لازمی ہے جیسے اذان کا جواب دیا جاتا ہے؟ اذان کا جواب دینا لازمی ہے، اگر آپ نے دے دیا ہے تو کفایت کر جائے گا، تکبیر کا ضروری نہیں ہے، دے لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں دیں گے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ علی بھائی کا سوال ہے، باربر والے کی کمائی مسجد میں لگ سکتی ہے جو داڑھی اور خط بھی کرتا ہے؟ نہیں بھائی جان، اس کی کمائی حرام ہے۔ جو داڑھی مونڈتا ہے، داڑھی کے خط کرتا ہے اور غیر شرعی حجامت کرتا ہے، اس کی کمائی حلال نہیں ہے، وہ گناہ میں تعاون کرتا ہے، اور گناہ میں تعاون کی کمائی حرام ہوتی ہے، حلال نہیں ہوتی، تو حرام کمائی والے سے نہیں لینا چاہیے مسجد کے لیے۔ عمران مشتاق بھائی کا سوال ہے، بیوہ خاتون کو پینشن آتی ہے، وہ عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کرنے کی صورت میں اس کا پینشن لینا جائز ہے کیا؟ بیوہ عورت کو پینشن آتی ہے، وہ عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کرنے کی صورت میں اس کا پینشن لینا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی، وہ زندگی بھر کے لیے اس کو پینشن ملنی چاہیے، لے سکتی ہے وہ۔ عمران مشتاق کا سوال ہے، لفٹ استعمال نہ کرنے کے باوجود انتظامیہ کا لفٹ کی خرابی کی صورت کے پیش نظر پیسوں کا تقاضا کرنا درست ہے؟ کیا میرا پورا گھر نہ ہونے کے برابر لفٹ استعمال کرتا ہے؟ بھئی آپ اگر اس عمارت میں رہتے ہیں جس میں لفٹ لگی ہوئی ہے تو پھر تو آپ کو دینا پڑے گا، آپ کیا کریں آپ بھی استعمال، جب دوسرے کرتے ہیں تو آپ بھی کریں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ عمران مشتاق بھائی کا سوال ہے، لوگ کچرے کے ڈبے گھروں میں نہیں رکھتے کہ اس سے نحوست ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ باہر گھروں سے رکھنے کی صورت میں گندگی ہوتی ہے۔ بھائی جان کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے، یہ نحوست کوئی نہیں ہوتی۔ گھر میں کچرے کا ڈبہ رکھیں، جب بھر جائے تو پھر اس کو باہر پھینک دیں کچرے کی جگہ پر۔ عمران بھائی کا سوال ہے، عورت نماز پڑھتے وقت بال کھول لے گی یا بال باندھ کر بھی پڑھ سکتی ہے؟ باندھ کر بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن جوڑا نہیں بنا سکتی۔ گوندے ہوئے ہوں بال، لٹک رہے ہوں تو ٹھیک ہے، کھولنا ضروری نہیں ہے، لٹکنا ضروری ہے، لٹکنے میں اور کھولنے میں فرق ہے۔ اگر ہم نماز کی آخری رکعت کے تشہد میں شامل ہوں تو اگلی رکعت شروع کرنے سے پہلے رفع دین کریں گے؟ اگر ہم نماز کی آخری تشہد کے، نہیں بھائی آپ نہیں کریں گے، آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے پھر کریں گے۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر شامل ہوئے ہیں، اب تیسری کے لیے کہیں گے، اٹھتے ہوئے تشہد سے اٹھتے ہوئے نہیں کہیں گے، آپ نہیں کریں گے رفع دین۔ ارسلان عارف مہر بھائی کا سوال ہے، ختنہ کرانا سنت ہے اور کیا یہ لازمی ہے؟ لازمی ہے بھائی جان، یہ فطرت ہے، فطرت، اور فطرت کے کام لازمی ہوتے ہیں مسلمان کے لیے۔ بیمار بندہ کرسی پر بیٹھ کر امامت کراتا ہے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھے گا؟ جی راجح قول کے مطابق بیٹھ کر ہی پڑھے گا، کیونکہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، اذا صلی الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو پیچھے والے سب بیٹھ کر پڑھیں گے۔ چودھری محمد نعیم بھائی کا سوال ہے، جب ہم جماعت میں امام کے ساتھ دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو ثنا کب پڑھنی ہوگی؟ بھائی جان اگر امام جہری قرات کر رہا ہے پھر تو ثنا نہیں پڑھ سکتے آپ، چاہے پہلی رکعت میں لیٹ آئے ہیں، امام قرات شروع کر چکا ہے تو اونچی آواز سے پھر آپ ثنا نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ اکیلی فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ بغیر آپ کی نماز نہیں ہونی۔ اور اگر سری نمازیں ہیں تو ثنا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، پڑھنی پہلی رکعت میں ہی ہے۔ عبداللہ گل بھائی کا سوال ہے، قبرستان میں کچھ درخت ہیں، ان کو بیچ کر مسجد میں اس کے پیسے لگا سکتے ہیں؟ جی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسامہ عبد الرشید بھائی کا سوال ہے، کیا جنت میں بہن بھائی کی ملاقات ہوگی؟ جی جو جنت میں جائیں گے نا سب کی ملاقات ہوگی، رشتہ داروں کی، صرف بہن بھائیوں کی نہیں، سب کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ابو عمر محمد جاوید بھائی کا سوال ہے، مدت رضا جو 2 سال ہے وہ چاند کے حساب سے 2 سال گنی ہوگی؟ جی بالکل چاند کے حساب سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا جو شریعت کے سب احکام ہیں ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، سورج کے ساتھ نہیں ہے۔ محمد گل پسرور سے، عشر کے پیسے مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں لگا سکتے، عشر کے پیسے وہاں جہاں زکوٰۃ صرف ہوتی ہے وہیں صرف ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ اور عشر مسجد میں نہیں لگتا۔ بلال خالد بھائی کا سوال ہے، قصر نماز کتنے فاصلے پر ادا کی جا سکتی ہے اور فیصل آباد سے کھرڑیاں والا کے سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے؟ کم از کم 22 کلومیٹر۔ اگر آپ نے 22 کلومیٹر آپ کے گھر سے دور ہے کھرڑیاں والا تو پھر آپ فیصل آباد سے نکل کر قصر کر سکتے ہیں، اگر 22 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر قصر نہیں کر سکتے۔ ام عبد الرحمن بہن کا سوال ہے، خطبہ جمعہ کے خطبہ میں جب امام دعائیں مانگتا ہے ہاتھ اٹھانا جائز ہے؟ جائز ہے، امام بھی اٹھا سکتا ہے، مقتدی بھی ہاتھ اٹھا کے مانگ سکتے ہیں دعائیں۔ محمد طارق
قصیدہ بردہ شریف سے ثواب ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، گناہ ہوتا ہے، شرکیہ اشعار ہیں اس میں، یہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ میرے گھر میں پریشان بلی، پرشین بلی ہے، اور اگر وہ بچے دے گی تو کیا میں انہیں سیل کر سکتا ہوں؟ نہیں بھائی جان، اس کی سیل جائز نہیں ہے، آپ تحفہ دے سکتے ہیں کسی کو۔ عمران مشتاق بھائی کا سوال ہے، میرے گھر میں ایک ہی خاتون ہے اور وہ پردہ نہیں کرتی، تو تمام مرد سمیت بیٹوں کے دیوس کہلائیں گے کیا؟ جی بالکل دیوس کہلائیں گے، جو پردہ نہیں کرواتے اس کو، وہ دیوس ہیں سارے۔ حمزہ مغل بھائی کا سوال ہے، کیا آسیب اور سایہ گھروں میں ہوتا ہے اور پتہ کیسے چلے گا آسیب ہو گیا ہے یا اس کا حل کیا ہے؟ بھائی جان، ہو سکتا ہے جن تنگ کر سکتے ہیں انسانوں کو، اگر ایسی کوئی چیز محسوس ہو تو صبح و شام کے اذکار کریں، رات کو سونے کے اذکار کریں باقاعدگی سے، اور فرضی نمازوں کے بعد والے اذکار بالکل ناگہانہ ہونے دیں۔ ان سارے اذکار کی پابندی کریں، گھر میں اکثر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ الرحمن یہ اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ زبردست حل ہے یہ اس کا۔ فہیم عباس کا سوال ہے، میں جہاں جاب کرتا ہوں تو کالج کے آس پاس جو مساجد ہے وہاں نماز ایک تو لیٹ ہوتی ہے اور دوسرا نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی، تو ان کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہوں یا اکیلے پڑھوں؟ بھائی جان، اگر تو امام کے عقیدے میں شرک ہے اور آپ کو علم ہے، پھر نہ پڑھیں، اکیلے پڑھنے ہو جائے گی آپ کی۔ اگر شرک نہیں ہے تو پھر ان کے پیچھے پڑھیں، اگر وہ آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنے دیتے ہیں تو سکون سے، اطمینان سے۔ اگر سکون اطمینان سے نہیں پڑھنے دیتے تو اکیلے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ عمران مشتاق بھائی کا سوال ہے، ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ زبان چلاتی ہے تو یہاں تک کہ ہاتھ اٹھا لیتی ہے، تو کیا اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا؟ یہ عورت کا عمل غلط ہے، باقی اس کی وجہ سے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے، ایسی کوئی نص نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ عمل غلط ہے، اس کا ہاتھ اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے خاوند پر۔ عمران بھائی کا سوال ہے، جنت کے کتنے دروازے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ بھائی جان، 8 دروازے ہیں اور مجھے نہیں پتہ وہ کون کون سے ہیں۔ ایک باب الزکوٰۃ ہے، باب الریان ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الجہاد ہے، باقی پتہ نہیں کون کون سے ہیں۔ کیا ہر جنتی کو اللہ کا دیدار ہوگا؟ جی ہاں، ہر جنتی کو ہوگا اللہ رب العالمین کے دیدار انشاءاللہ۔ سردار صوبان بھائی کا سوال ہے، 4 رکعت نماز میں جو پہلی تشہد ہوتی ہے اس میں درود شریف لازمی ہے کہ نہیں؟ بھائی جان، پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں۔ تمام ناظرین کرام جو ہماری اس سوال و جواب کی نشست میں شریک ہوئے، آپ سب لوگوں کا شکریہ۔ اللہ آپ کا آنا، ہمارا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جب تک زندہ رکھے ہم سے اسلام کا کام لیتا رہے، توفیق دیتا رہے۔ شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اسلام کے لیے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو مقتل کے میدان میں اللہ ہم سب کو مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔